अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी प्रॉफिट सीरीज़ चल रही है जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो अपने क्लाइमैक्स पे होते हैं, फिर उनका ज़वाल आता है और जो बुख्त नज़र है, नब्यूकर नज़र, वो बेबीलोन से आता है यरूशलेम में। वहाँ पर जो है ओवरटेक करते हैं उनकी गवर्नमेंट को, और टेम्पल ऑफ सोलोमन, हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद करता है, और यहूदियों को, बनी इसराइल वालों को हॉस्टेज बना के दोबारा इराक ले जाता है वापस बेबीलोन के इलाके में। तो उस टाइम पे वहाँ पर अल्लाह ताला की दोबारा करम होती है, करम होता है बनी इसराइल वाले लोगों के ऊपर, और वहाँ पे ज़ुल्करनैन आते हैं, टाइरस द ग्रेट। वो उस हुकूमत को ओवरटेक करते हैं, और उनको, बनी इसराइल वालों को आज़ाद कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, और वो वापस आ जाते हैं अपने इलाके में फ़लस्तीन के अंदर। वहाँ से उनको दोबारा एक अरूज स्टार्ट होता है, और वो दोबारा से टेम्पल ऑफ सोलोमन, दोबारा से कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कशन की थी, और मैंने आपको बताया था कि साइरस द ग्रेट, जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि साइरस द ग्रेट बिल्कुल वही पर्सनैलिटी है जो ज़ुल्करनैन का मेंशन किया है कुरान मजीद में। और ये वही सवाल है जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जो कुफ़ार मक्का हैं वो जाते हैं मदीने में, और मदीने वाले में जो यहूदी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप नबी पाक से, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 4 सवाल पूछें। अगर इन चारों सवालों का सही जवाब दिया तो इसका मतलब है ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसमें से एक होता है रूह की हकीकत क्या है, ज़ुल्करनैन कौन थे? तो ये दूसरा सवाल है, ज़ुल्करनैन कौन है? ये बेसिकली सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल से। तीसरा सवाल होता है कि बनी इस्राइल वाले तो फ़लस्तीन में होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करने आए हुए होते हैं मिस्र के अंदर? तो इसका सवाल सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने दिया था। तो अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जो है साइरस द ग्रेट की बात हो गई। साइरस द ग्रेट वही बंदा है जिसने पर्शियन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। उस उनके दौर से पर्शियन एम्पायर जो है वो अपने मंजर-ए-आम पे आई थी। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट की थी। अगर हम दोबारा बनी इसराइल के ऊपर अब आएँ, अब बनी इसराइल के ऊपर दोबारा से नबी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और वो दोबारा से उनको मैसेज कर रहे हैं कि जी, जो तौरात है उसको मानो, उनमें जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसको आप जो है कबूल करो, और जो ज़बूर है उस पे इम्प्लीमेंटेशन करो बनी इसराइल के लोगों के ऊपर। लेकिन जो बनी इसराइल है, हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था, वो किस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं अपने नबियों का, और उनकी बात नहीं मानते। और बहुत सारे नबी होते हैं, उनको तो स्ट्रेट अवे मुँह पे उनको जो है ना वो डिक्लाइन कर देते हैं, उनका ऑर्डर ही नहीं मानते। स्पेशली हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ तो हमने ये देखा है कि जब वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जाओ, तब वो उनकी बात नहीं मानते, और बहुत सारे ऐसे जिसके ऊपर उनकी बात नहीं मानते होते। एक तो वो बात नहीं मानते होते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं अपने नबियों की, और साथ में वो अपने नबियों का कत्ल भी कर देते होते हैं। ये भी बड़ा कॉमन है उनके यहाँ, बड़ा कॉमन था कि नबी को कत्ल कर दिया करते थे वो लोग। तो यहाँ से जो है इनका, अब यहाँ से इनके पास दोबारा नबी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और अल्लाह ताला इनसे बेसिकली एक तरह से नाराज़ भी हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होती है इस कौम के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर। अब होता ये है कि अल्लाह ताला 500 ईयर्स का, तकरीबन 500 साल का इनके ऊपर एक तरह से आप कह रहे हैं कि बैन लगा देते हैं कि 500 साल के टाइम पीरियड में इनके ऊपर कोई नबी या रसूल आता ही नहीं है, फॉर द 500 ईयर्स। और 500 ईयर से पहले हमने देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद इनका डिक्लाइन होता है, ये वापस आते हैं फ़लस्तीन के अंदर, और उस दौरान में इनके पास और भी नबी या रसूल आते हैं, और जो आखिरी रसूल और नबी आते हैं उनका नाम होता है मालकी। इसके बाद इनके आने के बाद 500 ईयर्स का गैप आ जाता है, 500 साल कुछ भी नहीं होता। अब ये जो 500 साल वाला टाइम पीरियड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था। ये तो हम देख चुके हैं कि पर्शियन एम्पायर तो ऑलरेडी उस 500 साल में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी और बड़ी ताकतवर हो गई थी। अक्सर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हज़रत उमर के दौर में हमने जो है मुसलमानों ने उसको टेक डाउन किया पर्शियन एम्पायर को। तो ये इस टाइम तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद एस्टेब्लिश हो गई थी, ज़ुल्करनैन के पीरियड में, साइरस द ग्रेट के दौर में पर्शियन एम्पायर। सिमिलरली वो जो 500 साल हैं, उसमें सबसे पहले तो अगर हम ग्रीस में देखें, 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम पीरियड में। एक तो ग्रीस के अंदर, मैसेडोनिया के अंदर बड़े-बड़े फिलॉसफर्स आना शुरू हो गए थे, नेचुरल फिलॉसफर्स आना शुरू हो गए थे, और नेचुरल फिलॉसफर्स के बाद और फिलॉसफर्स आए थे, जिनको सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इनका दौर शुरू हो गया था। और इनके बाद जो 500 साल की गैप के बाद जो नेक्स्ट अल्लाह के नबी आए हैं, वो आए हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। 500 साल की गैप के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए हैं, और इनके दौर तक जो रोमन एम्पायर है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। पर्शियन एम्पायर तो 500 साल पहले ही आ गई थी, और अब आहिस्ता-आहिस्ता रोमन एम्पायर भी जो है वो सीन पे आ रही है, पिक्चर में आ रही है वो भी। इससे पहले जो रोमन है, इटली का शहर है रोम, और वहाँ पे पहले रोमन रिपब्लिक थी। वहाँ पर एक बादशाह था, ऑक्टेवियन। वो रोमन रिपब्लिक को टर्न डाउन करता है, उसको ओवरटेक करता है, खुद बादशाह बन जाता है,
اور وہ اپنا نام رکھ دیتا ہے اوگسٹس سیزر. تو اب جو ہے رومن امپائر وہ بیسیکلی رومن ریپبلک سے رومن امپائر بن چکی ہے. اس کا بھی آگے جا کے بہت زیادہ ذکر آئے گا. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پرشین امپائر رومن امپائر کا پتہ ہوگا تو آپ چیزوں کو اچھا انالائز کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے آگے جا کے کس طرح سے ان کو شکست دی, یہاں پر کیا معاملات ہوئے. اور خیر مسلمانوں کی بات تو کافی بعد میں جا کے آئے گی. اس سے پہلے آپ کو پتہ لگے گا کہ کرسچینٹی کس طرح سے ایکسپینڈ ہوئی ہے اور کرسچینٹی کیسے پھیلی ہے, اگر آپ کو اس رومن امپائر کے بارے میں پتہ ہوگا. تو میں ساری باتیں کر لیں. اب آ چکے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. اب ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر کون سے امپورٹنٹ نبی یہ رسول آتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے ایک بڑی فیمس پرسنالٹی ہوتی ہے حضرت عمران علیہ السلام. عمران علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ ہیں ان کی والدہ مریم, بی بی مریم علیہ السلام, اور مریم کے جو والد صاحب ہیں وہ عمران علیہ السلام ہیں, جن کے نام بھی سورہ عمران ہے, سورہ ال عمران, سورہ بقرہ کے فوراً بعد. اب یہ جو عمران علیہ السلام ہے اور ان کی جو بیگم ہے نا, انگریزی میں جن کو کہتے ہیں, یہ بیسیکلی فلسطین میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ٹیمپل آف سولومن دوبارہ سے ڈیولپمنٹ اس کی ہو چکی ہوتی ہے. تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹیمپل آف سولومن کے اندر جو وہاں پہ جا کے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں, ان کے معاملات کے اندر ان کی مینجمنٹ کے معاملات سنبھال رہے ہوتے ہیں. ٹیمپل آف سولومن, بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی, وہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے. اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے تاکہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ وہاں جا کے اللہ کی عبادت کر سکیں. وہ بڑا مقدس مقام ہے ہمارے لیے بھی اس لحاظ سے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ہی جو ہے ہوتا تھا وہاں پہ. تو یہ جو عمران علیہ السلام ہے اور ان کی جو بیگم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ جی ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دے, تو ہم اپنے جو بچہ ہوگا اس کو اس ٹیمپل آف سولومن کی خدمت کے لیے, اس کے لک آفٹر کرنے کے لیے اس کو ہم وقف کر دیں گے. تو ان کی ہو جاتی ہیں بیٹی مریم علیہ السلام. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا ہوگا, لیکن مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کے مطابق مریم علیہ السلام کو ڈپلوائے کر دیتی ہیں, ان کو بھیج دیتی ہیں ٹیمپل آف سولومن کی خدمات انجام دینے کے لیے, ان کو وقف کر دیتی ہیں. یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام جو بہت امپورٹنٹ بڑی انفلوئنشل قسم کی فگر ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدیں, ان کی یہاں سے اسٹوری شروع ہوتی ہے کہ ٹیمپل آف سولومن کے اندر ویسے تو بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں, میل ڈومیننٹ پلیس ہوتی ہے, اور آس پاس سارے مرد ہوتے ہیں وہ وہاں کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی وہاں کی خدمات انجام دینا شروع کرتی ہیں. بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور اپنا کام شام کرتی ہیں وہاں پہ, جیسے صفائی کر لی, پانی کہیں سے بھر کے آ گئیں, کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کے کھانے شانے کا انتظام کر لیا, برتن وغیرہ دھو دیا, اس طرح کے نارمل کام شام کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی دیکھنا ہے. جو حضرت زکریا علیہ السلام ہے جو عمران علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے امپورٹنٹ نبی ہوتے ہیں. سورہ مریم کے اندر اور سورۃ ال عمران کے اندر ان کا بہت ڈیٹیل سے ذکر آیا, خاص طور پہ سورہ مریم کے اندر. یہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس دوران حضرت عمران علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور زکریا علیہ السلام خالو ہوتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے. اور جب ان کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے عمران علیہ السلام کی, تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی لک آفٹر کرتے ہیں مریم علیہ السلام کی. وہ ان کے حجرے میں جاتے ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے ایک پرائیویٹ چیمبر بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بہت سارے مرد ہیں تو یہ علیحدہ ان کے لیے کمرہ بنوا دیتے ہیں زکریا علیہ السلام, تاکہ یہ آرام سے اپنی عبادت وغیرہ کر سکیں اور کام شام کر سکیں. تو وہ اکثر ان کے چیمبر میں جاتے ہوتے تھے اور میک شور کرتے تھے کہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ان کو. اب جب وہ وزٹ کرتے تھے ان کے روم میں جا کے, حضرت مریم علیہ السلام کے روم میں جا کے, تو وہ دیکھتے تھے وہاں پہ بڑے بے موسمی پھل پڑے ہوتے تھے کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو سردیوں کے پھل پڑے ہیں, سردیوں کا موسم ہے تو گرمی کے پھل پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں یہ پھل آتے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس ٹائم پہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اس طرح سے بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ میری بھی دعا قبول کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی بیٹا آپ دیں, تاکہ جس طرح سے میں آپ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور بنی اسرائیل کے لوگوں تک آپ کا میسج پہنچا رہا ہوں, تو رات والا, زبور والا, 10 کمانڈمنٹس والا, میرا بیٹا ہو تاکہ وہ بھی آپ کا کام اس طرح سے پہنچا سکے. بالکل سملرلی ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ان کا بھی 87 ایئرس تک کوئی بچہ نہیں ہوتا. ان کو بعد میں جا کے جب وہ مصر سے نکلتے ہیں اور ہیبرون میں فلسطین کے اندر آتے ہیں, تب وہاں جا کے اللہ تعالیٰ ان کو اسماعیل علیہ السلام دیتے ہیں. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 دن تک کوئی بات نہیں کرنی ہے، بالکل کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے تو آپ کو ایک بیٹے دے دیے جائیں گے۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کا یہ بیٹے ہوں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کا نام بھی بڑا یونیک ہوتا ہے کہ آج سے پہلے کسی کا نام یحییٰ علیہ السلام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرتے ہیں، تو یہ ایک معجزہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ آئے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کیا ان سے کام لیتے ہیں۔ بیسیکلی جو بنی اسرائیل والے ہوتے ہیں وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے نبی بھیجتے ہیں، ان کی وہ ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت سارے نبیوں کا قتل کروا دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے بھیجنا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بیسیکلی حضرت یحییٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو پریپیئر کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر اگین ایک بہت بڑا رسول آنے والا ہے، اور ان کو بیسیکلی مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، کیونکہ 500 سال تک کا تو آلریڈی گیپ آ چکا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ اس گیپ کے دوران وہاں پہ آلریڈی جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا اسکالر ہوتے ہیں یا مذہبی علماء ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس 500 سال میں۔ تو وہاں پہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا آپ کہہ لیں گے پاور میں ہوتے ہیں، ان کو بیسیکلی تیار کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا جو پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا یا باقی نبیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ تم ان کا قتل کر دیا کرتے تھے یا ان کی ڈس رسپیکٹ کرتے تھے، ان کے میسیج کو سیریس نہیں لیا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اس کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے آئے تھے یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ تو ہو گیا یحییٰ علیہ السلام کا۔ اب دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا وہاں پہ کوئی دوست احباب تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک میل ڈومیننٹ جگہ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر ٹائم یا تو خدمات انجام دیتی تھی ٹیمپل کی، یا اپنے پرائیویٹ چیمبر میں یا اپنے حجرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے بڑی قریب ہو گئی تھی، بڑی عبادت گزار خاتون تھیں وہ، اور اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں تھی ٹیمپل کے اندر، بس یہ تھی کہ بہت زیادہ لونلی تھی، وہ آئسولیشن میں رہتی تھی، کیونکہ بہت چھوٹی ایج میں وہاں پر آ گئی تھی، ان کے اس طرح سے کوئی دوست احباب یا زیادہ لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتی تھی ان کی۔ تو ایک دن وہ عبادت کر رہی ہوتی ہیں اپنے پرائیویٹ چیمبر میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ایک بیٹا جو ہے نا نوازنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ بڑا حیران پریشان ہوتی ہیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی اور مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور اب چلیں اگر اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے بیٹا، اگر وہ ہو گیا تو میں سوسائٹی کو کس طرح سے فیس کروں گی۔ تو وہ یہ سن کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہیں۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے دوران، ان کی پریگننسی کے دوران کچھ عرصہ تو وہ ہائڈ کر لیتی ہیں۔ جب وہ پریگننسی ان کی قریب ہوتی ہے اور وہ بڑا ڈر رہی ہوتی ہیں، بڑا پریشان ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دن بہت زیادہ پریشان ہو کے اپنے حجرے سے باہر نکلتی ہیں اور ایک جگہ پہ آتی ہیں، اور ایک کہتے ہیں وہاں پہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، اور سورہ مریم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں آج سے پہلے مر کیوں نہیں گئی، اور جب یہ میرا بیبی ہو جائے گا تو میں سوسائٹی کو کس طرح سے فیس کروں گی، کیونکہ ان کے پاس ان کو کنسول کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی ان کے فیملی ممبر نہیں ہوتے، یا ان کی کوئی سہیلی ہیں یا دوست ایسا نہیں ہوتا جس کے پاس جا کے وہ کوئی بات چیت کر سکیں، ان کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی وہاں پہ ٹھہری ہوتی ہیں۔ تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ان کو وہ کنسول کرتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا بیبی ہونے والا ہے، اور وہاں سے ایک ندی ایک معجزہ ہوتا ہے کہ ندی وہاں پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ جو درخت ہے اس کو پہ ہلکا سا ایسے پریس کریں تو اوپر سے کھجور آ جائیں گے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، کوئی بات چیت کرنے والا ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ جب آپ ان کو لے کے آپ نے جانا ہے ٹیمپل آف سولومن کے اندر، دوبارہ سے اس ٹیمپل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ 2 انسٹرکشنز دیتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو۔ ایک انسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے گا کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی بھی، تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میرا تو روزہ ہے، اشارے سے بتانا ہے کہ میرا آج روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، میں بول نہیں سکتی۔ اور دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کہنے کے بعد اپنی فنگر جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ 2 انسٹرکشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو، وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔
کیونکہ اس دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو روزہ ہوتا ہے روزے میں آپ نے بات بھی نہیں کرنی ہوتی، کچھ اس طرح کا بھی روزہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کے دور میں. اب تو ایسا نہیں ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام بالکل ایسے ہی کرتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیتی ہیں اور ٹیمپل آف سولومن کی طرف جاتی ہیں. وہاں پہ بائی چانس بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں وہاں پہ کسی وجہ سے. اور جب وہ دیکھتے ہیں بی بی مریم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ سب جانتے ہوتے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ بچپن سے یہاں پہ رہ رہی ہیں، بڑی نیک، بڑی متقی پرہیزگار قسم کی خاتون ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ بیبی ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ لوگ ان کو بڑے غلط نظریے سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں اور امورل باتیں بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں جی بچہ کہاں سے آ گیا، آؤٹ آف ویڈ لاک آپ نے بیبی کر لیا. تو وہ کسی کا جواب نہیں دیتی، بلکہ وہاں پہ آیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تو جو والد صاحب ہیں عمران علیہ السلام، وہ بھی بڑے نیک تھے، آپ کی والدہ بھی بڑی نیک تھی، ذکری علیہ السلام بھی بڑے نیک ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی بڑے نیک ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں ہارون علیہ السلام وہ بھی بڑے نیک تھے، تو آپ نے کس طرح سے کر لیا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور تو حضرت مریم علیہ السلام وہی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشن دی ہوتی ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں سے، حالانکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. وہ بات کرتے ہیں اس بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اہل صاحب کتاب سے مجھے نوازا ہے، میرے پہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے، انجیل، گاسپلز جسے کہتے ہیں. یہ 3-4 باتیں وہ کہتے ہیں. بیسیکلی وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو میری پیدائش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، تاکہ میں تمہیں راہ راست پہ لے کر آ سکوں، صراط مستقیم دکھا سکوں، جو تم غلط کاموں میں پڑ گئے ہو تو میں بیسیکلی ڈائریکشن دینے کے لیے میں آیا ہوں. اب جو بیسیکلی جو 500 سال تک ان پہ کوئی بڑا رسول نہیں آیا ہوتا، اور اس کے بعد جو ذکری علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ پہلے بڑے رسول ہوتے ہیں. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے. تو بنی اسرائیل کی جو بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً آپ کہہ لیں 80-90%، وہ ان کو اللہ کے نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جس پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ بیسیکلی صاف انکار کر دیتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں. اور بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے جو ان پر ایمان لے آتی ہے. زیادہ تر جو بڑی اماؤنٹ وہ ہے پاپولیشن، وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ جو 500 ایئرس کا ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس میں گریک فلاسفرز آئے تھے، سوکریٹس، ارسطوٹل اور پلیٹو آئے تھے، اور اس دوران رومن امپائر بن چکی تھی. اس ٹائم پہ جو رومن امپائر ہے ان کا انفلوئنس اس جگہ پہ بھی تھا، فلسطین کے ایریا میں بھی ان کا انفلوئنس تھا، اور اس جگہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ رومنس کی تھی. یہ آپ نے پوائنٹ ابھی یاد رکھنا ہے، اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. اب جو ہے وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جہاں پر بھی جاتے تھے وہ 10 کمانڈمنٹ کی بات کرتے تھے، وہ انجیل کی بات کرتے تھے، وہ تورات اور زبور کی بات کرتے تھے. ان پر اپنی کتاب آئی تھی انجیل، لیکن بیسک چیزیں تو ساری سب کی سیم ہی ہوتی ہیں کہ جی اللہ کو ایک ماننا ہے، بت پرستی نہیں کرتی، شرک نہیں کرنا، اللہ کے نبیوں پہ، رسولوں پہ ایمان لے کے آنا ہے، ان کی جو شریعت ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور جو بھی اس طرح کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ سارے کے سارے ان کو نبی ہی نہیں مانتے، ان کو رسول ہی نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے معجزے بہت سارے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ایک تو ان کی برتھ ہی معجزہ ہوتی ہے. پھر برتھ کے بعد جب وہ ٹیمپل آف سولومن میں آتے ہیں فرسٹ ٹائم، تو وہ جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، اور جو میں اللہ کا رسول ہوں، وہ نہیں مانتے ہوتے. یہ بھی اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور معجزے دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے نا کسی طرح سے راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کو ویسے پہلے ہی ان پر بڑا غصہ ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر جاتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے معجزے ہی دکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ بلائنڈ ہے، وہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی جو ہے بلائنڈنس ختم ہو جاتی ہے. کسی کے اندر کوئی بیماری ہے وہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کوئی مردہ ہے اس کو زندہ کر کے وہ یہ گواہی دیتا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تاکہ بنی اسرائیل والے ایکسیپٹ کر لیں. تو بہت سارے معجزے دکھاتے ہیں، اور بلکہ وہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں جہاں پر جاؤں گا میں بابرکت ہی رہوں گا. پہلے تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر وہ کہتے ہیں میں صاحب کتاب ہوں، میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، اور میں بڑا بابرکت ہوں، میں جہاں پر جاؤں گا وہاں پہ برکت ہی ہوگی. تو ان کی برکت یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کے پاس اور وہ ان کو شفا دیتے ہیں، اور جو مردے ہوتے ہیں وہ ان کو زندہ کرتے ہیں، وہ بھی ان کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی و رسول ہیں. ان سارے معجزوں کے باوجود جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ اللہ کے نبی و رسول ہیں. انفیکٹ وہ ان سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ جو پچھلے 5 سال میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا ہوا ہوتا، اس ٹائم پیریڈ میں یا اس کے بعد بھی جو بنی اسرائیل کے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ بڑا اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکے ہوتے ہیں، اور ان کی عادت یہ ہوتی ہے ایک تو وہ نبیوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، کچھ نبیوں کو قتل بھی کروا چکے ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تورات کی، زبور کی اور انجیل کی، اور اس کے اندر اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہوتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں بیسیکلی وہ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو ہیجمنی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، یا ایک طرح سے وہ جو پاور میں ہوتے ہیں اس کو وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو بڑی آگ لگ رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کے جو اسکالرز ہیں یا جو ان کی بڑی پاپولیشن ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام آئے تھے کہ وہ کنگ بھی تھے اور مسیح بھی تھے ان کے، یعنی کہ کنگ بھی تھے اور نبی اور رسول بھی تھے، تو اس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اس طرح سے رومن امپائر کو چیلنج نہیں کر رہے، کیونکہ اس ایریا میں رومنس کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار یہ رسول تو ہیں لیکن یہ رومنس کو کیوں چیلنج نہیں کر رہے، ہم تو رومن امپائر کے انڈر ہیں، ہم تو حکومت ان کی، ہم تو رومن امپائر نے ان کو پرمیشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مذہب کی پریکٹس کریں، لیکن جو ہے پولیٹیکل کنٹرول تو انہیں کا ہی ہوتا ہے رومنس کا۔ تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے یہودیوں کا یا بنی اسرائیل کے لوگوں کا کہ اب جو اللہ کے رسول نے آنا ہے وہ رسول کے علاوہ ساتھ ساتھ کنگ بھی ہوں جو ہمیں ان کے جو چنگل سے آزاد کریں، جیسے ہی بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آزاد کروایا تھا، وہ چاہتے تھے اس طرح کی کوئی نبی یا رسول ہے، اور وہ ساتھ ساتھ ان کی پوزیشن کو بھی چیلنج کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، تو وہاں کا جو لوکل گورنر تھا، پوائنٹس پلاٹس شاید اس کا نام ہے، جو بنی اسرائیل کے جو یہودی بنی اسرائیل کے جو اسکالرز ہیں، ریلیجیس اسکالرز، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک پلان کرتے ہیں اور وہ ان کو اب ان کی قتل کی سازش کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پہلے نبیوں کا قتل کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو رومنز ہوتے ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ اسٹیک نہیں ہوتا یا ان کی اتنی سین نہیں ہوتی ان مذہبی معاملات کے اندر، وہ ایک پیگن سوسائٹی ہوتی ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، انفلوئنس نہیں ہوتا، یا ان کی کوئی سین نہیں ہوتی، وہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل کیا، اللہ کے نبی کیا ہیں، رسول کیا ہیں۔ تو اس ٹائم پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے جو اسکالرز ہیں یا بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ رومنس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، یہ یہاں کا بڑا ٹربل میکر ہے، بڑی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا۔ وہ بیسیکلی ان کو کانفیڈنس میں لے رہے ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ رومنس کو، کیونکہ ظاہر پاور تو ان کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کا بڑا سلو رسوخ ہو رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے ریوولٹ بھی کر دے آپ کے اگینسٹ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک مل کے پلاننگ کرتے ہیں رومن امپائر والے، وہ جو پوائنٹس پلاٹے ہوتا ہے اور بنی اسرائیل والے، اور وہ ان کی قتل کی سازش کرتے ہیں۔ وہ پلاننگ کرتے ہیں اور وہ رومنز والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے۔ ان کا حالانکہ اتنا خاص ٹیک نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں بنی اسرائیل کی، اور جیسے وہ یہاں پہ ان کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہواؤں میں اٹھا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سارا جو ہے سٹوری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ بھی ایک بڑی میریکولس ہوتی ہے، معجزانہ۔ پھر جب وہ فرسٹ ٹائم ٹیمپل آف سولومن میں آتے ہیں، وہاں پہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، وہ بھی بڑی معجزانہ چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ جس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لوگوں کی بیماریاں دور کرتے ہیں، وہ بھی بڑی ایک جو ہے نا معجزانہ چیز ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جس طرح سے وہ لوگ ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہواؤں میں دوبارہ لے جاتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو قتل نہیں ہونے دیتے، وہ ان کو ہواؤں میں اٹھا لیتے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جو بنی اسرائیل کے رسولوں کو اور نبیوں کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ بیسیکلی یعقوب علیہ السلام تو شروع ہوتے، یا آپ پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جنریشن سے ہی اب نبی اور رسول آئیں گے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل والے نبی تھے جو یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، سیمیول علیہ السلام، اور طالوت، اور پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور جو نبی ہیں یونس علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ سارے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تو وہ اس ایونٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی آج کے بعد تم پر کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تمہارا معاملہ ختم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری نبی کو نازل کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اسماعیل، بنی اسماعیل کے خاندان سے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم کے لیکچر میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیسیکلی بیٹے ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن سے ہمارے نبی آتے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو دوسرے نبی ہیں اسحاق علیہ السلام، وہاں سے یہ سارے بنی اسرائیل والے آتے ہیں، اور پھر جو ان کی تیسری بیوی ہیں کتورہ، وہاں سے ان کے 6 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی ایسا حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا کوئی بڑا نبی یا رسول نہیں آیا ہوا ہوتا ہے۔
تو یہ جو ساری ان کی حرکت تھی وہ اب ساری ختم ہو چکی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کے آخری نبی و رسول ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح ان کو بھی کروسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی آج کے بعد اب جو ہے نا کوئی نبی یا رسول بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا. اور اب آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ یار ان کے ساتھ کیا ہوا، مطلب ان کے فالوورز وغیرہ کا کیا ہوا، اور آگے سے کرسچینٹی کہاں سے آگے درمیان میں. ابھی تک تو ہم صرف بنی اسرائیل کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں اور رسولوں کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، جو ماڈرن ڈے میں یہودی ہم کہتے ہیں انہی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ شروع تو بہت پہلے سے ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام یا آپ کہہ لیں یعقوب علیہ السلام سے. یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی وہاں سے نہیں آیا، لیکن اب کرسچینٹی کہاں سے آ گئی. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے لمیٹڈ فالوورز ہوتے ہیں، 12 ان کے حواری ہوتے ہیں، یا 12 ان کے ڈسپلز کہہ لیں، شاگرد کہہ لیں، یا 12 اپوسلز بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر. یہ بیسیکلی صرف 12 لوگ بچتے ہیں جو ان کے فالوور ہوتے ہیں. باقی زیادہ تر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہاں پہ اسٹوری ختم ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کرسچینٹی پھیلتی ہے، کس طرح سے کرسچینٹی سامنے آتی ہے، کرسچینٹی کے پیچھے ہوتا کیا ہے. کیونکہ ابھی تک تو ہم سارا صرف انہی کو ڈسکس کریں، بنی اسرائیل کو ہی ڈسکس کریں یا یہودی کو ڈسکس کریں، اور بعد میں ہمارے جب نبی آئیں گے تو پھر سارے ہم لوگ آ جائیں گے، مسلمان آ جائیں گے. لیکن اس درمیان کرسچینٹی کہاں سے ہوئی جب ان کے بعد کوئی نبی یا رسول ہی نہیں آیا؟ کس نے ان کو پریچنگ کی، کہاں سے وہ آئے، کن کن لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا کرسچینٹی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا ہسٹوریکل ٹاپک ہے. تو اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آئی ول میک شیور کہ آپ کو کرسچینٹی کا بالکل سمجھ میں آ جائے شروع سے لے کر اینڈ تک، کہ وہ شروع کہاں سے ہوئی، کن لوگوں نے اس کی پریچنگ کی. اور ساتھ میں بھی ایک ویڈیو اور بناؤں جس میں صرف یہ بتاؤں کہ یہودی کہاں سے آئے، ان کی کون سے امپورٹنٹ نبی یا رسول تھے. بیسیکلی جو پچھلے ہم نے سارا پڑھا اس کو ایک ویڈیو میں کمپائل کرنے کی کوشش میں کروں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. سی یو نیکسٹ ٹائم.